अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान स्टैमरिंग फाउंडेशन की पॉडकास्ट स्टैमरर ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट काफ़ी अरसे के बाद की जा रही है। कुछ बीच में तात्तुल आ गया, पर इंशाल्लाह ताला हम आज से स्टार्ट ले रहे हैं और ये अब पॉडकास्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीकली बेसिस पे चलती रहेंगी। इसी के साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ही इज़ वेरी स्पेशल। उन्होंने ना सिर्फ अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम किया है, उसको फेस किया है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ अचीव किया है। सो लेट्स वेलकम अल्ताफ़ुर रहमान रूमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ़ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। आप सुनाएँ, आप ठीक हैं अब्दुल्ला भाई? जी, 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 बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच कि आपने आज टाइम निकाला। आई नो आप काफ़ी बिज़ी हैं और अभी भी आप ड्राइव काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं। सो थैंक यू सो मच। सो हम स्टार्ट लेते हैं पॉडकास्ट का। तो अपने बारे में ज़रा शेयर कीजिएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या काम करते हैं? वहाँ से फिर हम चीज़ें लेके आगे चलते हैं। जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मेरा नाम अल्ताफ़ुर रहमान रूमी है। बेसिकली मेरा ताल्लुक ज़िले चित्राल के साथ है और मेरे 2 इंट्रोडक्शंस हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर। एक, आई एम वर्किंग एज़ एन एडमिन ऑफ़िसर, प्लानिंग ऑफ़िसर इन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा पेश। और सेकंडली, आई एम वर्किंग एज़ ए स्टमरिंग कंसल्टेंट फॉर द लास्ट 15 इयर्स। तो ये दोनों दोनों मेरे तारुफ हैं। और ये पहला जो है एज एडमिन ऑफिसर, ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ, इसको फॉर लिविंग, जिंदा रहने के लिए मुझे वो उसी को भी साथ साथ आगे लेके जाना पड़ता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो काम मैं कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, दैट्स टोटली माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूँ, लोगों के साथ अपना इंफॉर्मेशन में शेयर करूँ, जिन इंफॉर्मेशन के नतीजे में या उनके बुनियाद पे मैं ठीक हो चुका हूँ। अब्दुल्ला भाई, मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मेरे जो फैमिली के लोग हैं या मेरे गाँव के लोग हैं या मेरे हल्का अहबाब के जो लोग थे, वो मुझे जानते हैं, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता था। ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, और ये आपको पता है क्योंकि आपने फेस किया है। और हमारी तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पर लोग स्टमरिंग को कुछ कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है ना? बड़े लोग मज़ाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये आगे रात एक ही सब्जेक्ट पे लगे हुए हैं। हालाँकि मैं बारहा ये कह चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि देखो, देयर आर सो मेनी डिज़ीज़, देयर आर सो मेनी इलनेस लाइक कैंसर, लाइक एड्स, लाइक यरकान, they are painful, they are deadliest. Stammering is not deadliest, but even then this is more chronic and more dangerous than cancer in my book. You know, जब इंसान को कैंसर हो जाता है तो उसको पता चलता है मैं जो है ना, मैं ये नॉर्मल लोगों की निस्बत में जल्दी मर जाऊँगा, उसको पता होता है। वो ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो स्टमर होता है ना, ये एक दिन में 100 मरतबा मरता है, वो 100 मरतबा फिर ये जीता है। ये किसी को पता ही नहीं चलता। अब हमने यार, मैं कुछ ज़्यादा बात तो नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ सवाल भी पूछेंगे, मैं तो जी, जी, मेरा जो अगला सवाल था वो इसी के साथ लिंक था, है कि आप स्टैमरिंग ने आपकी लाइफ़ को कैसे शेप किया? आपकी लाइफ़ पे कैसे इम्पैक्ट डाला और ज़िंदगी में क्या मोड़ आया कि आपने कहा नहीं, मैंने अपनी लाइफ़ को बेहतर करना है? जी। ना, ये एक वक़्त था जब मैं अल्लाह को शिकवा करता था, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह मुझे माफ़ फ़रमाए, मैं अल्लाह से कहता था अकेले में, और मैं रोता भी बहुत ज़्यादा था, मैं बहुत ज़्यादा रोता था। और अल्लाह से मैं ये कहता था कि जब मुझे बोलना ही नहीं था, किसी चीज़ को मैं आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, मैं किसी को जब कोई चीज़ बता नहीं सकता, इतने ये ज़हानत क्यों दी है फिर मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये कहता था, और ये मेरे लिए स्टिग्मा था। और मेरे सोसाइटी के लोग, मेरी जो ओरिजिनल नाम है ना अल्ताफ़, ये ख़त्म था, टोटली एबॉलिश्ड। हर कोई मुझे चैताली ज़ुबान में इसको ककाची कहते हैं, ककाची, ककाची, एवरीवन कॉल्स मी ककाची। मेरा नाम ख़त्म था। तो उस दौरान मैं इसको अपने लिए एक दाग समझता था, एक स्टिग्मा समझता था। और जब मैंने ठान ली कि मैंने इसको ठीक करना है, भई इसका कहीं न कहीं से मुझे इसका इलाज ढूँढना है। मैं
کئی ڈاکٹرز کے پاس میں گیا ہوں. میں سب سے پہلے کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ یو شوڈ میٹ وتھ ENT اسپیشلسٹ, ایئر نوز اینڈ ٹراما اسپیشلسٹ. اور پھر کسی نے کہا نیورولوجی کا مسئلہ ہے, پھر کسی نے کہا نیورو سرجن کا مسئلہ ہے, پھر ایک سٹیج میں آ کے مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو سائیکاٹرسٹ کا مسئلہ ہے, آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں. وہ سب کے پاس میں گیا ہوں, بڑے امید کے ساتھ میں ان کے پاس گیا ہوں, فیس بھی دے کے وہاں گیا ہوں. لیکن یار آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یا سر میں بول نہیں سکتا. یہ جب میں کہتا تھا نا تو میرا فیس مجھے واپس, اور مجھے وہاں سے نکالا جاتا, ہمیشہ مجھے وہاں سے نکالا جاتا تھا. پھر میرے ایک دوست نے کہا کہ یار آپ دیکھیں یہ کسی نیٹ پہ جا کے آپ دیکھ لو, اس کا کوئی نہ کوئی وہاں پر سچویشن ہوگی. یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ یار ابھی کینسر کا بھی تو علاج ہے, ایڈز کا ہے, یہ اسٹمرنگ اگر بیماری ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج بھی تو ہو. تو میری وہاں سے شروعات ہوئی, اور میں نے جا کے جس طرح لوگ یہ بین المذاہب کتابیں پڑھتی, تو میں نے پوری دنیا کے اسٹمرنگ ایسوسیشن کو چھان مارنا میں نے شروع کر دی. یہ اس بات کو آپ سمجھتے ہیں, میں آسٹریلین اسٹمرنگ ایسوسیشن, سویڈش اسٹمرنگ ایسوسیشن, چائنیز اسٹمرنگ ایسوسیشن, آسٹریلین اسٹمرنگ ایسوسیشن, مجھے جو اچھا لگا وہ BSA ہے, برٹش اسٹمرنگ ایسوسیشن. ان کا طریقہ کار بڑا منظم ہے. میں نے وہاں سے کچھ ہنٹ سیکھے ہیں, کچھ اشارے وہاں سے میں نے سگنلز وہاں سے لی ہیں, پھر ان کو خود میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کر لی, اور آہستہ آہستہ میں نے ٹھان لی کہ بھائی یہ اس طرح ہوگا انشاءاللہ. تو جو کتاب میں نے لکھی ہے وہ ٹوٹلی میری اپنی آبزرویشن ہے, اور میں اس کو لکھتے جا رہا ہوں. ابھی وہ کمپوزنگ کے مرحلے کے اندر ہے. انشاءاللہ بہت جلد وہ منظر عام پر آئے گا, اور وہاں سے بڑے لوگوں کو فائدہ ہوگا. وہ نہ صرف اسٹامرنگ کے بارے میں ہے, اس میں اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان سم ٹائم ایک سائیکالوجیکل پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے, تو اس کی بھی چیزیں وہاں پر مینشن ہیں. نائس نائس نائس, ویری نائس. آپ نے ماشاء اللہ بہت اسٹرگل کی ہے کہ ایک وہ لمحہ کہ بندہ بول نہیں پاتا. میں اب اسٹیج سے گزرا ہوں, آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اور پھر زندگی کا چینج ہونا, اور آپ کے اندر ایک وہ سوچا نا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو وہ جو فیلنگ ہے وہ بڑی کہہ لیں اوور ویلمنگ ہے. being a stammerer, I can understand, feel that. یہ پاور آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں کہیں بھی بول سکتا ہوں, کسی سے بھی میں بات کر سکتا ہوں, اور اپنی بات کو ایک اچھے انداز بیاں میں دوسرے تک پہنچا سکتا ہوں. تو وہ سوچ, جو فیلنگ ہے نا, وہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں دے سکتی. یہ اسپیشلی فار ہاں وہ فیلنگ جو ایسا ہے, صرف انہی کے لیے ایسے صحیح کے لیے مور سویٹیبل جو فیلنگز ہیں نا, وہ ہیں جیسا کہ ایک بندہ قید میں ہوتا ہے, جیل کے اندر ہوتا ہے نا کئی سال تک. مطلب اگر اس بندے کو اس جیل سے آزادی دی جائے, اس کو جیل سے باہر کیا جائے, تو وہ ایک آزاد ماحول میں کس طرح فیل کرے گا. یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. صحیح. اچھا, یہ جو جرنی سارا ہے, اس میں آپ جب آپ نے اسٹڈی اپنی پوری کر لی, جب آپ اسکول سے کالج میں گئے اور پھر یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ کیا آپ کو مسئلے پیش آئے, اور جب جاب کی اسٹرگل کی تو اس میں کیا آپ کو آئے ایشوز؟ پلیز ڈو شیئر دیٹ. آپ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی اسکول کے بعد جو کالج کی لائف ہے, اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی کی لائف ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ I never been about a student of any university or any regular institute. میٹرک کے بعد بالکل اس قابل نہیں تھا کہ میں کہیں اسٹیج پہ جا کے اپنی انٹروڈکشن کو سامنے رکھ دوں, میں اپنا نام تک بتاؤں. میں اس قابل, آپ کا یہ سوال تھا. تو unfortunately or fortunately I have never been a regular student of any institution because of stammering. اس وجہ سے میں کبھی کسی کو فیس نہیں کر سکتا تھا, اور میں ہمیشہ ٹکڑوں میں بات کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور الفاظوں سے جی چرانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس طریقے سے میری جو زندگی تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بالکل اجیرن ہو گئی تھی. میری تھرو آؤٹ تعلیم, گریجویشن تک میں نے الیکٹیو انگلش میں گریجویشن کی ہے, اور اس کے ساتھ میں نے BEd بھی کی ہے, اور اسی کے بعد بس میں سروس کی طرف گیا ہوں. اور سروس میں بھی ایک چیز ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کے اندر کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی سوشل سیکٹر میں کام کرتے ہیں, چاہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کی برتاؤ, ان کے بیہیویئر, یہ ایک اسپیسیفک اسٹمرر کی زندگی کے اوپر بڑا ایک اہم رول ادا کرتا ہے, وہاں کی ماحول. تو میں جہاں پر کام کرتا ہوں الحمدللہ دے آر ویری نائس پیپل,
بہترین لوگ ہیں سب مجموعی طور پر، کیونکہ میں اسی اسٹمرنگ کے حوالے سے دنیا کی مختلف ممالک کی طرف جاتا رہتا ہوں، تو وہ لوگ اس کام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور میرے ساتھ حد الوسع تعاون بھی کرتے ہیں، وہ تمام لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو وہ بھی میری اس اسٹمرنگ کو فکس کرنے کے لیے ایک خوشگوار ماحول کا آنا یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، دیٹس نائس، دیٹس نائس۔ تو آپ نے جو اسٹیمنگ کو اپنی کوپ جو کیا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا یوز کی ہیں ٹیکنیکس، یا آپ کا کوپنگ کا میکانزم کیا تھا؟ یار ایک بہت ہی فیمس ایکس اسٹمرر ہے جویندا سنہا اس طرح کوئی نام ہے ان کا، تو وہ یہ TED کا جو پروگرام ہوتا ہے ٹیٹ والا پروگرام، اس میں وہ آیا تھا، آئی تھی، اور اس نے ایک ٹائٹل بنایا تھا کہ ڈونٹ فکس اسٹمرنگ بٹ فکس یور لائف۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو اس کے ساتھ میں 100% ایگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ، کیونکہ نا فار ایگزامپل اگر میں ایز اے پلاننگ آفیسر کام کرتا ہوں، آئی ایم ورکنگ ایز اے پلاننگ آفیسر، I need to deal with many things. I need to look after all the developmental scheme which are going on in the Tahsil municipal administrations. So I must have proper information idea about the utilization of fund, about the physical progress, about the financial progress, about all these things. If I will do preparation, for example 3 دن بعد میری کوئی پریزنٹیشن ہے اور مجھے پتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو پریزنٹ دا پریزنٹیشن ٹو دا ہائر، تو مجھ پر لازم یہ ہے کہ میں اس کے لیے خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ محنت کروں، کچھ نہ کچھ پریپریشن کروں۔ اگر میں نے پریپریشن نہیں کیا پھر بھی اس پریزنٹیشن کو اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی کام کے لیے، چاہے آپ کسی بھی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں، زندگی میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار تو کرنا پڑتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا، تو اس ماحول کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ریکوزٹ ٹاسک کے اوپر عبور حاصل کرنی ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر عبور آپ کو نہیں ہوگا نا تو ایک نارمل بندہ بھی اسٹمرر بن جاتا ہے، پھر وہ اسٹمرر بن جاتا ہے، لیکن یہ جو پرماننٹ اسٹمرر ہوتے ہیں، اور میں ابھی سے اس بات کو پہچان رہا ہوں کہ آپ پرماننٹ اسٹمرر تھے آپ، اور جتنا اسٹرگل آپ نے اس کے پیچھے کیا ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں، اور دوسرا ایک بندہ اس کو کبھی بھی نہیں سمجھے گا، کیونکہ دیکھیں جب بات کو کسی کے سامنے رکھنا ہوتا ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بندہ اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے، جتنا علم اس کے پاس ہے اسی کے حساب سے وہ بات کرے گا نا۔ تو اسٹمرر میں فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود، تمام چیزوں کو اچھی طرح بخوبی سمجھنے کے باوجود she will not be able to articulate anything۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب احساس ہوتا ہے نا۔ تو میرے خیال میں عبداللہ بھائی آپ کا بھی باہر آنا جانا لگا رہتا ہے اور آپ انٹرنیشنل ایسوسیشنز کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں، تو پاکستان کے مقابلے میں باہر کی دنیا کے اندر اسٹمرنگ کو لوگ سیریس لیتے ہیں، اس کو بیماری سمجھتے ہیں۔ اب 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو میں نے ہندوستانیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور وہ لوگ بڑے ایکٹیو کام کرتے ہیں، وہ بہت ایکٹیو کام کرتے ہیں اسٹمرنگ کے اوپر، ان کو جو سنگل ایڈوانٹیج حاصل ہے نا وہ یہی رتک روشن ہے۔ وہ سال میں ایک دفعہ ایک اویئرنیس کمپین چلاتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، بڑے لوگوں کو ساتھ لے کے وہ پھرتا ہے، گھومتا ہے، وہ تو ایک اسٹار ہے، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو پھر انہی کے ذریعے وہاں پر یہ لوگوں کو نا یہ اس کی ایک بڑی ٹھیک ٹھاک اویئرنیس مل جاتی ہے، تو سب لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ کم از کم میں نے وہاں لوگوں سے سنا ہے، کم از کم وہ تانا نہیں دیتے ہیں حقلے یا حقلا، یا جس طرح مجھے میری زبان میں لوگ وہ کرتے تھے نا، وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بیماری ہے، یہ کوئی چیز ہے۔ اب یہ کس طرح یا کیوں ایک بچے کی زندگی میں نمودار ہو جاتی ہے، یہ کیا یہ جینیٹک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ اس بات کو یہاں پر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا دیکھیں عبداللہ بھائی، میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا برٹش اسٹمرنگ ایسوسیشن کے ویب سائٹ کے اوپر، کیٹاگریکلی وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ اسٹمرنگ از ناٹ اے جینیٹک پرابلم اور اے جینیٹک ڈیزیز۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور دوسری طرف میں اپنے ہی چترال کے اندر ایک فیملی کو جانتا ہوں جو کہ 4 نسلوں تک اسٹمرر چلے آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں جی سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی، پلیز کنٹینیو۔
تو وہاں پر صورتحال اچھا تو میں اب جا کے نا ان کو دیکھنے لگا بڑے شوق سے اور بڑے کلوز ڈسٹینس پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، ان کے طور طریقے کس طرح ہیں. تو مجھے 10 دن میں پتہ چلا کہ یہ خون میں آ کے جینیٹک نہیں ہے، جینز میں آ کے یہ جینیٹک نہیں ہے، بلکہ یہ حرکات و سکنات کے اعتبار سے جینیٹک ہے. وہ اس طرح کہ جس طرح ان کا جو والد تھا نا، جو سب سے ان کا جو دادا تھا، وہ جس طرح بات یہ کرتا تھا، اس کا جو پیٹرن بنا ہوا تھا یا اس کا جو سٹائل یا انداز تھا، وہ بیٹا بھی اسی کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے لیے رول ماڈل ہے نا. دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، کوئی بھی ہو کسی کا بھی باپ اس کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. تو وہی پیٹرن اس نے سیکھا ہے. ایک دوسرے نمبر کے اوپر وہ لوگ تھوڑا سا ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے تھے ہمیشہ اکثر. تو یہ احساس کم تری کا جو شکار ہونا، یہ بھی آپ کو اسٹبرنگ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس طرح دیکھو 4 نسلوں تک وہ منتقل ہو گئی، کیونکہ وہ باپ اپنے بیٹے سے جب کبھی پانی مانگتا تھا تو بھائی مجھے ذرا پانی دے دو، اس طرح کا اسٹائل نا. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک بندے کو میں نے سمجھا لیا، میں نے کہا دیکھو آپ اسٹمرنگ کے ساتھ آپ کے لائف کی کیا پوزیشن رہی. اس نے کہا بہت ہی خراب. تو میں نے کہا دیکھیں آپ اس طرح کریں نا، پھر اپنے بیٹے کو کم از کم اس سے بچائے، آپ بچا سکتے ہو. آپ جب اپنے بیٹے کے ساتھ بات کریں گے نا تو بڑے طریقے کے ساتھ، بیٹے مجھے ذرا پانی دے دیجئے، اس طرح کر کے نا آپ آرام سے بات کریں. اور آپ اسی طرح ایکسیڈنٹلی بات کرتے ہو تو وہ تو آپ کو کاپی کرتا ہے. اور اب وہ ٹھیک جا رہا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. میں اس سبجیکٹ کے اوپر بڑا مطمئن ہوں. اور میں ابھی بھی یہاں پر یہ کہوں گا آپ کے، میں یہ کہنے کے لیے کوئی ہمت میرے پاس ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اسٹمرنگ پہ بہت کام کیا ہے. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کو آپ دیکھیں گے نا تو میں بہت پہلے، اور میرے کچھ آبزرویشن غلط تھی، میں نے اس وقت کہا تھا، بس ایک فرد مسرت میں نے کہا تھا کہ یار یہ اس طرح ہے، لیکن وہ میرے کچھ جو انفارمیشن تھے وہ غلط نکلے. برٹش اسٹمرنگ ایسوسی ایشن کا ایک دوسرا رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو اوور انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں، جن کی ذہانت ایک ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اسٹمرنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا تھا. آپ سن رہے ہیں میری بات عبداللہ بھائی؟ جی 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 آپ کی بات سن. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ کام شروع کر دی کہ اپنے اسکول کے جو میرے استاذ تھے یا اساتذہ تھے، تو ان سب کے پاس میں ٹائم نکال کے چترال کے پہاڑوں میں ٹریول کرنا بڑا وہ آسان کام بھی نہیں ہے. میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے سفر کر کے ان کے ہاں میں جاتا تھا، اور جا کے میں ان سے یہ پوچھتا تھا کہ آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹ جب اسٹمرر تھیں تو وہ کس طرح تھے، سبق میں کس طرح تھے، علم میں کس طرح تھے، رائٹنگ میں کس طرح تھے. وہ سب نے کہا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی وہ سارے، لیکن وہ اسی طرح ہی رہے. انہوں نے کبھی اپنے اسٹبرنگ کو فکس کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. میرے ایک استاذ نے کہا، اس کا نام میں یہاں پر مینشن کروں گا، کیٹاگریکلی مینشن کروں گا، جن کا نام ہے شیر ولی خان اسیر صاحب. وہ ضلع چترال کا ایک بہت ہی خوبصورت پوئٹ بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور ہی از ایجوکیٹر. تو وہ ریٹائرڈ ہے ابھی. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا، میں نے کہا استاذ محترم آپ کے شاگردوں کے اندر کوئی اس طرح کا بچہ تھا اسٹمر؟ اس نے کہا بہت سارے تھے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھے کہہ رہا ہے ابھی، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے اندازے کے مطابق یہ بچے جو ضرورت سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا، تو ان کی دماغ اور پھر یہ پروڈکشن آف اسپیچ کا ایک جو سلسلہ ہے نا، وہ مطابقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا، وہ تو اوور انٹیلیجنٹ ہے، اور زبان جبڑے جن چیزوں کا اسپیچ کے پروڈکشن کے ساتھ تعلق ہے وہ چیزیں پھر ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ اس کا تھیوری تھا، اس نے یہ کہا. تو برٹش اسٹمرنگ ایسوسی ایشن یقیناً وہ کسی ایک ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں نا، وہ تو ایسی بات نہیں کرتے. تو اب دیکھیں ایک استاذ چترال کے پہاڑوں میں یہ سوچ رہا ہے، اور دوسرا یو کے میں وہ ایکسپیریمنٹ کے بعد سائنٹیفکلی وہ پروو ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ایک بچہ جب اوور انٹیلیجنٹ ہو، دوسرے لوگوں کے نسبت وہ ذہین ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی اسٹمر ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. جی بالکل. اس میں جو بچہ ہے نا اس کی اسپیچ 7 سال کی ایج تک ڈیولپ ہوتی ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو. اور اگر 7 سال کی ایج سے پہلے اسٹیمرنگ ہو جائے شروع، تو ہم 7 سال کی ایج تک نہیں کہتے کہ یہ بچہ اسٹیمر کرتا ہے، کیونکہ اس کی اسپیچ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اگر 7 سال کے بعد بھی چلتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو بچہ ہے یہ اسٹیمرر ہے. اس کو پھر ہم جو اسٹیمرنگ جو اسپیچ آرڈر ہے اسٹیمرنگ کا، اس سے ہم اسے ڈائگنوز کرتے ہیں. اور اگر اسٹیمرنگ 7 سال کے بعد شروع ہو تو وہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل اسٹیمرنگ.
کہ کوئی ٹراما یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے اس کو وہ اسٹیمنگ اسٹارٹ ہوئی ہے. تھرڈ ٹائپ ہے سائیکوجینک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسپیچ کے آپ کا ٹنگ ہے, ووکل کارڈز ہیں, جاز ہیں, برین کا ویسا اسپیچ بناتا ہے, آپ کے ووکل کارڈز ہیں, سانس کا نظام ہے, اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ جائے یا اس پہ کوئی چوٹ لگ جائے, ٹھیک ہے, اس سے جو اسٹیمرنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سائیکوجینک. جو فرسٹ ٹو ٹائپس ہیں وہ تو اراؤنڈ 99% یا مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو تھرڈ ٹائپ ہے چونکہ وہ ایک فزیکل ڈیفیکٹ ہے, وہ ایک سرٹن لمٹ تک ہی بہتر ہو پاتا ہے. وہی چیزیں اس میں ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ عام طور پہ جو بچے اسٹیمر کرتے ہیں, میں نے بھی جو دیکھے ہیں وہ زیادہ تر ذہین ہی ہیں. تو ایک تو بات اس میں بالکل یہ ہے. جو کوئی ایسا اپنا موقع شیئر کیجیے گا کہ آپ نے اپنی اسٹیمرنگ کو اوور کم کیا, آپ کو خوف تھا بہت زیادہ اور آپ نے اوور کم کیا اور ایک اچھے انداز میں آپ نے بات کی اور آپ نے کہا یار میں نے تو آج کمال ہی کر دیا. خوبصورت سوال آپ نے کیا عبداللہ بھائی. اصل میں نومبر 2022 کے اندر میں گیا تھا تھائی لینڈ بینکاک. آئی واز لائک ریپرزینٹنگ پاکستان اینڈ وہاں پر مجھے اسپیچ اس پہ کرنا تھا, یہ اسٹمبلنگ کے اوپر, لیکن وہ 3 منٹ کا ٹائم وہ لوگ دیتے ہیں. 3 منٹ کے اندر آپ نے ایک بات کو بتانا ہوتا ہے اور اس کی سینسٹیوٹی کو بتانا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے دنیا کی اتنی آبادی کو اتنا فائدہ یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. ابھی اسٹمرنگ ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ پاکستان میں ریکگنائز نہیں کیا جاتا, تو میں نے اس کے اوپر وہاں پر اسپیچ کی ہے, وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے. تو اس دن مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار I done it, I did it. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ویری نائس. اچھا آپ نے شیئر کیا, جیسے آپ نے مثال دی انڈیا کی کہ وہاں پہ جو سٹارز ہیں جیسے ہریتک روشن ہے اور وہ سپورٹ کرتا ہے, تو آپ کی بھی ملاقات ہوئی عمران ریاض خان کے ساتھ, تو وہ آپ کی میٹنگ ان کے ساتھ کیسی رہی؟ میں نے شروع میں شاید انافیشلی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میرا یہ دوست ہے ڈاکٹر عبدالواجد, وہ ان کا بھی دوست تھا, تو انہی کے ذریعے سے اس نے میرا رابطہ کرایا ان کے ساتھ. پھر میں ان کا جو وکیل ہے میاں اشفاق صاحب, جی ان کے ساتھ رابطہ ہوا. پھر اس نے مجھے بلایا ڈی ایچ اے, مگر ان دنوں سچویشن ایسا تھا کہ بڑے لوگ وہاں پر آتے جاتے تھے, بڑے لوگ. تو میں نے صرف ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کر دی, اور میں نے یہ ٹیپ کا جو طریقہ کار ہے نا, یہ تکیہ کلام استعمال, یہ میں نے ان کو بتایا. اور اس کے بعد مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں ہوں. وہ ابھی لاسٹ ٹائم ضلع چترال کی طرف بھی وہ جا چکے تھے, مجھے ملنے کا موقع نہیں ملا, میں خود بھی انسپیکشن ٹیم, تو بات ہوتی رہی اس کے ساتھ. ابھی لاسٹ ٹائم میں نے ان کو بتایا میں یو کے جا رہا ہوں, تو یو کے جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے ملنا ضروری ہے. تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ میری طرف آ جائیے. تو پھر میں اس ٹرپ کے اندر میں آپ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو یہ اس طرح ہوگا کہ لوگ نا 3 لوگ سارے حقلے ہو, تو وہ ایک جگہ میں جب جمع ہو جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. ابھی دوسری بات میں آپ کو بتاؤں بھائی, اس زمانے میں اس چیز کو اپنے لیے اسٹگما سمجھتا تھا یا داغ سمجھتا تھا, تو ابھی میں اس پہ فخر کرتا ہوں. میرا ایکس کے اوپر جو میرا آئی جی ہے نا, ٹویٹر کے اوپر میرا جو آئی جی ہے وہ ہے اے پراؤڈ اسٹیٹر, یہ میرا آئی جی ہے. تو جب آپ ایک چیز کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو جب ہرا دیتے ہو نا, تو بڑا مزہ آتا ہے, وہ بڑا مزہ ہوتا ہے. ایسے ہی وہ فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور عمران ریاض نے اپنے آپ کو بہت بہتر کیا ہے. حالانکہ 2008-9 میں ان کی اسٹیمرنگ کافی تھی جب انہوں نے اسٹارٹ کی تھی اپنی رپورٹنگ, لیکن پھر انہوں نے خود کو بہتر کیا اور اپنا یوٹیوب پہ یہ چینل اسٹارٹ کیا. سو وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جب کوئی ذہنی صدمہ, جی 2008 کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 2008-9 اس وقت جب انہوں نے اسٹارٹ کیا, آئی تھنک اسی دور میں اسٹارٹ کی تھی انہوں نے اپنی رپورٹنگ جو ہے. جی اس میں ایک چیز ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو پتا ہے نا اسپلٹرنگ کے بارے میں, SPLU اسپلٹرنگ کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں؟ نہیں مجھے نہیں آئیڈیا. آپ دیکھ لیجئے, اسپلٹرنگ کہتے ہیں توتلاپن کو. توتلاپن میں انسان پاکستان کو پاکستان کر کے ہے نا, تو توتلاپن ہے, ٹھیک ہے. لسپ یعنی جسے ہم کہتے ہیں لسپ.
ہاں وہ میری کتاب میں وہ میری نظر میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد سفیان رومی, وہ توتلا ہے, وہ پاکستان کو پاکستان کر کے بول لیتا ہے. میں نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ تو آپ ٹھیک کرو یار, یہ سین کو صحیح ادا کرو. اسپلٹرنگ ایک خوبصورتی بھی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران ریاض کے اندر وہ اسپلٹرنگ تھا پہلے سے, اسپلٹرنگ جو توتلا پن ہے نا, پاکستان کو پاکستان کہنا, لیکن وہ اسٹمرر نہیں تھا, وہ کبھی نہیں تھا اسٹمرر. ابھی ہو گیا تھا, ابھی لاسٹ ٹائم. نہیں اسٹیمرنگ تھی. میں نے ان کی پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں انہوں نے شیئر کیا تھا کہ مجھے اسٹیمرنگ تھی, اور پھر میں نے اسپیچ جو ہے تھراپی سے خود کو میں نے بہتر کیا. تو جب بھی کوئی مینٹل ایسا آتا ہے انسان میں صدمہ یا اس طرح تکلیف, تو پھر وہ ریلیپس ہو جاتا ہے. تو اس میں آئی تھنک انہوں نے بڑے 5-6 مہینے لگا کے بڑی انہوں نے اسٹرگل کی, دوبارہ خود کو اوور کم کیا. یہ ٹھیک ہے, بہت یہ میرے بڑی اندازے میں نہیں تھا. اچیومنٹ ہے ماشاء اللہ. جی, یہ جو آپ کا اسٹیمرنگ کا جرنی ہے, اس میں ایک انسان ظاہری بات ہے بغیر سپورٹ کے یہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو آپ کی جو فیملی اور جو فرینڈز ہیں ان کا اس میں کیسا رول رہا؟ مطلب بینگ اسٹیمرر, یہ سارا جرنی جو ہے ہم اکیلے تو نہیں کر پاتے, ہمیں سپورٹ ہوتی چاہیے. تو اس میں آپ کی فیملی اور جو فرینڈز ہیں ان کا کیا رول رہا, وہ ذرا شیئر کیجیے گا. یار اس میں یہ رہا, یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے یہ. آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ بے سر و سامانی کی حالت میں آپ اسٹرگل کر کے اپنے اسٹیمرنگ کو فکس کرے, پھر دوسروں کو ٹائم دے دے, پھر اپنے ساتھ ساتھ پروفیشنل لائف کو بھی آگے لے کر چلے, تو فیملی کو بھی ٹائم دے دے. ہاں بہت مشکل کام ہے. انسان کا جو حوصلہ ہے عبداللہ بھائی, حوصلہ دیٹس پرائز لیس, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بس آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہمت نہیں آنی ہے کسی بھی کام کے لیے. حوصلہ یہاں پر بڑا کام آیا. اور دوسری بات, میرے جو کلوز حلقہ احباب کے لوگ ہیں الحمدللہ دے آر ویری مچ ایجوکیٹڈ پیپل. وہ سمجھ گئے. شروع میں تو وہ بھی مذاق کرتے تھے نا میرے اوپر, یار یہ کیا فضول چیز کے اوپر آپ اس پر بات کر رہے ہیں نا. آہستہ آہستہ وہ لوگ سمجھ گئے. وہ لوگوں سے جب ملے سوسائٹی کے اندر, ان کو اسٹیمرنگ کے اس مشقت کے اندر وہ دیکھیں, ہاں یہ رومی جو کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً یہ چیز ہے نا. اب میرے جو دوست ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں گلگت بلتستان کے اندر, لاہور میں, کراچی میں اور چترال میں کہیں اس کو کوئی اسٹیمرنگ مل جاتا ہے, تو مجھے بڑے فخر سے کال کرتا ہے کہ یار یہاں پر ایک بندہ ملا ہوا ہے یار, یہ بڑا پرابلم کا شکار ہے. تو اس طرح کر کے میرا جو واٹس ایپ ہے نا, واٹس ایپ, اس میں مور دین 2000 یہ بڑا مشکل ہے. اس لیے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ, آپ 2-3 ہم 10 بندوں کا بھی یہ کام نہیں ہے. یہ پورا ایک مربوط نظام اس کے لیے ہونا چاہیے, جو کہ گورنمنٹ کی ہی وساطت سے ہو سکتا ہے, یا انٹرنیشنل کوئی ڈونرز ہو ان کی تعاون سے ہو سکتا ہے. دیکھو ہم کیا کر سکتے ہیں, میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں فی سبیل اللہ وداؤٹ اینی کاسٹ میں جا کے لیکچر دوں گا, میں جا کے ان کو سکھاؤں گا, اور اپنے لیے کام سمجھ کے میں کروں گا. لیکن کوئی پلیٹ فارم تو ہو یار. اب واٹس ایپ گروپ کے اندر میں ان کو اگر ٹائم دیتا ہوں تو دیتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے, بینگ اے ہیومن, لیکن اس سے کام نہیں ہو پا رہا ہے. وہ بڑا مشکل ہے. اب مجھے نا, اب یہ جو جتنے کالز آ رہے ہیں مجھے, میں ابھی یہ ان میں سے تو 3 بندے تو یہی تھے اسٹیمررز تھے ابھی. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے اپنا جرنی بھی شیئر کیا کہ آپ میٹرک کے بعد آپ فارمل ایجوکیشن کی طرف نہیں گئے, اور آپ نے اپنی باقی جو تھی ایجوکیشن وہ آپ نے پرائیویٹلی. تو اس سلسلے میں جو ٹیچرز ہیں, جو انسٹیٹیوٹس ہیں, یا جو امپلائرز ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اسٹیمررز کے لیے کیسے ایک سپورٹیو انوائرمنٹ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ایڈوائس یا مشورہ میں دوں گا پیرنٹس کو. سب سے اولین فرصت کے اندر ان کی بڑی ایک ذمہ داری اس کے اندر بنتی ہے. آج اپر چترال سے ایک ٹیچر ہے, استاذ ہے, اس نے مجھے فون کیا اور اس نے کہا کہ رومی بھائی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا کسی ٹی وی شو کے اندر, تو میرا جو لاسٹ بچہ ہے بہت ہی ذہین بچہ ہے, مجھے بڑا پسند ہے, لیکن وہ بات نہیں کر سکتا, وہ بیچوں بیچ جا کے وہ اٹک جاتا ہے, وہ باتوں میں پرولانگیشن یا ریپیٹیشن آف ورڈز جو ہے ان کے بڑی زیادہ ہے. تو میں نے اس کو شاباش دی ہے اس بندے کو, اس لیے کہ دیکھیں جب
یہ بچے چھوٹے ہوتے ان کو پارٹ آف اسپیچ کے اندر بڑے پیس میل میں انسٹالمنٹ کے اندر نا ان کو بات کرنا پڑتا ہے. مجھے بال دے دو, یہ میرے والد ہیں, میں اسکول جا رہا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, ان کے اندر الفاظ کی وہ جو ایک کنسسٹنسی ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. جب یہ کالج کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کہیں جا کے دوستوں کے محافل کے اندر آپ کو تواتر کے ساتھ اپنے بات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, تو وہاں جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار میرے اندر تو پرابلم ہے. تو اسی آسنا میں ٹیچرز کا رول یہ ہے کہ وہ اسٹمرر جو بچہ ہوتا ہے اس کو اپنے کلاس کے اندر ایز اے پائلٹ اسٹوڈنٹ اس کو لے لیں. یہ اس کے کلاس کے لیے بھی میں یہاں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے یار آپ بات کریں, خیر 2 دفعہ ریپیٹ کریں, 3 دفعہ ریپیٹ کریں, لیکن بات کریں, آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے, تو یہ اس کے لیے یہ ایک انکریجفل پوائنٹ ہے. یہ اس کی پرسنالٹی سے 50% اسٹمرنگ کی جو خوف ہے اس کو یہ حوصلہ دے گا, یہ اس کو ریموو کرے گا اپنے اندر سے. بیسیکلی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے, اگر اب میں 100 باتوں میں ایک بات کروں, ڈر جو ہے نا, ڈر اس کو اپنے اندر سے کھینچ کے باہر نکالنا ہے, بس ختم. اور جو آپ کے ریکوزٹ سبجیکٹس ہیں آپ نے ان کے اوپر عبور حاصل کرنا ہے, بس جو آپ کا کام ہے. فار ایگزامپل اگر میں گورنمنٹ امپلائی ہوں تو میرے چند ذمہ داریاں ہیں نا, تو مجھے ان کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آج کل کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں یو کے کا جو پروگرام ہے نا میرا یو کے, ابھی میں یو کے کی طرف جا رہا ہوں اسی سبجیکٹ کے اوپر, تو اس کی پریپریشن کے اندر میں اپنے دفتر کو تھوڑا سا کم ٹائم دیا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, تھوڑا سا کم ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ میں کبھی 3:30 بجے وہاں سے نکلتا ہوں, اسلام آباد کی طرف آنا ہوتا ہے, فائل دینا ہوتا ہے, اس کے اسکین وغیرہ کرنے پڑتے ہیں, کسی سے ملنا ہوتا ہے. تو آج کل میرے آفس میں جو میرا امیڈیٹ باس ہے وہ مجھ سے خفا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جب وہ مجھ سے خفا ہو جائے, غلطی میری اپنی ہے, جب وہ مجھ سے خفا ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ جب بات کرتا ہوں تو میں اسٹٹر کرتا ہوں, اسٹل ابھی میں کرتا ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کیوں, کیونکہ میں نے اپنے ذاتی جو فرائض تھے ان کے ساتھ تھوڑا سا روگردانی میں نے کی ہے نا عبداللہ بھائی, یہ ہے نا. تو آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آپ سن رہے ہیں عبداللہ بھائی؟ جی 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 میں آپ کو سنوں. ہم نے ایک پیرنٹ کو اپنی طرف سے ایک ایڈوائس دی ہے کہ اس طرح کے بچوں کو پراپرلی کیئر کرے, آرام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرے, کسی اسپیچ تھراپسٹ کے پاس ضرور اس کو لے کر جائے, اور وہ جن الفاظ میں اٹک جاتا ہے ان الفاظ کو نوٹ کرے. یہ عموماً یہ ایکسپلوسیو ورڈز ہوتے ہیں, میں نے تو عموماً یہی دیکھا ہے, ایم پی کیو آر, ٹھیک ہے, اور ڈبلیو, ٹھیک ہے, اور ایچ, اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ ان کے لیے پرابلم بنا دیتے ہیں. تو اس میں بھی ایک فنامنا ہے اس چیز کے اندر. دیکھیں آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کا خیال جو ہے وہ فرنٹ لوپ میں یہاں پر آ جاتی ہے انسان کا ایک خیال نا. میں ابھی عبداللہ بھائی کو ذرا فون کروں, ہاں, تو اس کے بعد یہ نیچے آ کے یہاں پر یہ جو ایریا ہے, میرا تو سبجیکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اسٹمرنگ کے حوالے سے میں نے ان تمام چیزوں کو سیکھا ہے کہ یہ پیرانوزل سائنسز کا ایک ایریا ہے. پیرانوزل سائنسز, یہاں پر ہزاروں پسٹنز ہیں جو سیلز ہیں نا, اور اس کے بعد آپ کے اسکل یا یہ جو جبڑے ہیں, اور پھر ٹانگ سب سے امپورٹنٹ فار پروڈکشن آف اسپیچ, لاسٹ میں سانس. انسان کے سانس سے باتوں کے اندر فصاحت کو اور وضاحت کو یہ سانس انجام دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ 6 چیزوں کا ایک کمپوننٹ ہے, تو وہاں سے اسپیچ بنتی ہے. اس میں اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ ایچ مجھ سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے, تو اسٹمرر اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایچ کو اپنے زندگی سے ہٹا دیتے ہیں, ہا کو ہٹا دیتے ہیں. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ میں اپنی اسٹیٹمنٹ کو ایسا سامنے رکھوں کہ اس میں ایچ کا کوئی عمل دخل نہ ہو, ایچ اس میں نہ آئے. تو اس طرح ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک بات کسی کے سامنے رکھو گے اس میں ہاں نہ آیا ہو. ہاں تو آتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ ایک اسٹریٹ سے ہو کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, تو وہاں اسٹریٹ کے پاس ایک بندہ, بڑا ٹرسٹیبل بندہ, آپ کو کہتا ہے عبداللہ بھائی یہ جو اسٹریٹ ہے نا اس میں ایک کتا ہے, ایک ڈاگ ہے, اور وہ لوگوں کو کاٹتا ہے, اور حملہ آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے. تو ابھی آپ اگر میں وہاں سے نکلوں تو میرے اوپر بھی حملہ کرے گا, لیکن فی الحال وہ جگہ دور ہے, آپ وہاں ابھی پہنچے نہیں ہیں. آپ جب اس اسٹریٹ کے اس سر سے اپنا سفر شروع کرو گے تو آپ کے پاؤں زمین پر لڑکھڑائیں گے, آپ وہاں پہنچے تو نہیں ہو نا, وہ گھر تو دور ہے.
وہ لڑکھڑاتے اس لیے ہیں کہ آپ کو شک ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں ایک شک ہوتا ہے کہ وہ کتا یقیناً میرے اوپر حملہ آور ہوگا. تو آپ کے ذہن میں شک یہ ہوتا ہے کہ وہ ایچ جو میں نہیں آرٹیکولیٹ کر پا رہا ہوں وہ کسی نہ کسی اسپیچ کے اندر وہ آئے گا تو میں پھر وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاؤں گا. اسی خوف کے اندر آپ شروع میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہو. تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مطلب الفاظوں سے جی نہیں چرانا چاہیے. بالکل یہ چیز ہے کہ جس سے جتنا خوف کھائیں گے وہ چیز اتنی آپ کے اوپر حاوی ہوتی چلی جائے گی, چاہے وہ الفاظ ہوں, چاہے وہ سچویشنز ہوں, چاہے وہ لوگ ہوں. تو جب تک اس خوف سے باہر نہیں نکلیں گے ہم جینا سٹارٹ نہیں کریں گے. شاید وہ آپ نے ڈیو کی وہ ٹیگ لائن اشتہار میں سنی ہو, ڈر کے آگے جیت ہے. تو اصل میں ایسا ہی ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے. تو ابھی نا آپ سے عبداللہ بھائی, جی آپ کو کوئی بندہ ایک نیک پروپوزل دے, ایک اچھا ایڈوائس آپ کو دے, تو آپ اس کو لوگے, آپ اس کو ایکسپٹ کرو گے اگر کسی نے آپ کو اچھا مشورہ دیا تو؟ جی ایسے ہی. میں آپ کو نوٹ کر رہا ہوں, آپ کو کاف میں پرابلم ہے, کرنے میں پرابلم ہے. کاف یہ آپ کو یہ چیز ریپیٹ ہو رہا ہے نا, تو آپ ایک طریقہ یہ اپنائیں کہ اس کے بیچ میں ہم اس کو ایک ذرا سا سانس لے لیں, لیکن سانس ایسا لے لیں کہ آپ کی بات کی جو ایک تسلسل ہے نا, تسلسل وہ بھی ختم نہ ہو, اور آپ فوراً دوبارہ اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کے جا سکتے ہو. یہ کرنے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. پھر آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے, اس کے بیچ میں ایک سانس لینا ہے آرام سے تھوڑا سا. تھینک یو. اچھا میرا جو نیکسٹ سوال آپ سے ہے, نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اسٹیمررز ہیں, جو لوگ اسٹیمر کرتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ یار دیکھیں جی عبداللہ بھائی, اسٹیمررز کو ایڈوائس دینے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم کسی طرح گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر ہم لے کر آئے کہ ان کی پراپر سروے ہو, پہلے سروے ہو, اور بڑا آسان ہے, اتنا خرچ بھی اس کے اوپر نہیں آئے گا. 6 مہینے کے اندر یہ سروے سارا مکمل ہوگا. جسٹ گورنمنٹ فیڈرل لیول کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے یہاں سے, اور وہ نوٹیفیکیشن پھر جائے صوبے میں ایجوکیشن کی سیکٹری کی طرف, اور پھر وہاں سے سیکٹری ایجوکیشن وہ بھیج دے تمام ای ڈی اوز فیمیل اور ای ڈی اوز میل کو, جو ضلع کے اندر ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو بھیج دیں, اور پھر وہاں سے وہ سکولوں کی طرف جائے. ایک فارمیٹ اس فارمیٹ میں سب سے پہلے فرصت کے اندر اس سکول میں ایڈمٹ بچے, وہ کون سے بچے ہیں, نام کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, اور وہ کون سے کلاس میں پڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گاؤں ہے جہاں یہ سکول موجود ہے, اس گاؤں میں اگر کوئی بندہ اسٹیمرر ہے تو اس کا بھی انٹری اس فارمیٹ کے اندر ہو جائے. تو 6 مہینے کے اندر بڑے آسانی کے ساتھ یہ ایک مکمل کنفرم سروے سامنے آ جائے گی. تو اس کے بعد آپ ان کو کسی ایک پلیٹ فارم کی طرف لے کر آ سکتے ہو اگر گورنمنٹ کے سپورٹ ہو. یہاں پر اگر میں یہ بتاؤں اسٹیمررز کو, تیار آپ لوگ اس طرح کریں کہ ہمت نہ ہارے, اور آپ لوگ شیشے کے سامنے جا کے اپنے اسپیچ کے اوپر خود کام کریں, اور آپ بیچ میں تھوڑا سا ٹیپ لے لیں. یہ کام نہیں کر رہا ہے. میں نے اس چیز کو دیکھا ہے. ان کو جمع کرنا ہے انڈیا کی طرح ایک پلیٹ فارم کے اندر, کم از کم سینٹرل لیول میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ ہو, ایک یونٹ ہو, ایک ایسا کوئی سلسلہ ہو. تو وہاں پر آپ پہلے ان کو ایک جگہ میں جمع کرو گے, اور اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ کی طرح لوگ اور میری طرح لوگ جو already they have fixed their stammerer, they will come there and they will deliver their lecture and they will guide them properly. This is the single way which I am already suggesting to the government. صحیح. ہم اپنے لاسٹ جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اسٹیمرنگ میں جو ایک اہم چیز ہے وہ اسٹگما ہے, اور اویئرنیس بہت ضروری ہے. جس طرح ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ بھی جو دیکھیں گے ان کو اسٹیمرنگ کے بارے میں اویئرنیس ملے گی. تو اس کے ساتھ ساتھ اور ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں جو اویئرنیس ملے اور جو اسٹگما ہے وہ دور ہو. وہ اسٹگما نہ صرف جو اسٹیمررز کو سپورٹ کرے گا اپنے خوف سے باہر نکلنے میں, بلکہ جو لوگ عام لوگ ہیں جو نان اسٹیمررز ہیں
وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ ہم نے اسٹیمرر سے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو آپ کے ذہن میں کچھ زبردست. اور ہاں آئیڈیاز ہیں تو پلیز شیئر کریں. میں یس اس میں یہ ہے ابھی جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر میں ان ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو بھی اور اپنی طرف سے بھی. یہ ہے پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنس, یہ اسلام آباد کے اندر واقع ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں کا جو ایم ڈی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر عبد الواجد صاحب. میرے لیے تو بھائی کی طرح ہے, ہی ہیز آلویز بین لائک اے رول ماڈل فار می. تو جب میں نے یہ چیز ان کے ساتھ شیئر کر دی کہ یار یہاں پر پاکستان میں اسٹمرنگ کا یہ مسئلہ ہے اور 70 لاکھ لوگ اس بیماری کے شکار ہیں, تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دم. تو اس نے اپنے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر پورا ایک فلور مجھے دے دیا, پورا ایک فلور کہ بھائی آپ جس طرح آپ ان کو ٹیچ کرنا چاہتے ہیں اور جس اندازے سے آپ اس کو رن کرنا چاہتے ہیں, یو آر ٹوٹلی فری فرام مائی سائڈ. تو اب یہ ہم بتا سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی آپ کی وساطت سے کہ جتنے لوگ پاکستان کے اندر اسٹمرنگ کا شکار ہے, ہم بعد میں ایک فون نمبر میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ, وہ اس میں رابطہ کر کے بے شک یہاں پر ایڈمیشن کے لیے آ سکتے ہیں. تو ہم بڑے پروفیشنلی جس طرح آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ وی کین ٹریٹ دم پراپرلی اینڈ وی کین گائیڈ دم پراپرلی ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل. صحیح ٹھیک ہو گیا, ٹھیک یہ ہو ایک اناؤنس. گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ کا بہت شکریہ الطاف. آج کا ہم نے آپ کو کافی ٹائم لیا, آپ لیٹ بھی ہو گئے اور ڈرائیو کر کے آپ اسپیشل آئے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹیمرنگ جو ہے اس میں یہ ایک فرد واحد کا کام نہیں, اس طرح مل کے جب ہم چلیں گے اور مل کے کام ٹیم ورک. کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ایک معاشرے میں ایک اچھا چینج آئے گا. اور اس میں میں نے ایک چیز اہم میں نے جو نوٹ کی وہ ہوپ ہے. اگر جو ہاں اسٹیمرر ہے اس کے یس سامنے ہوپ ہے, اس کے سامنے لوگ ہیں جو خود کو بہتر کر رہے ہیں, اس کو اگر ایک امید ہے تو وہ اپنی زندگی بہتر کر لے گا. اور جب ہوپ نہیں ہے تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ہی ختم کر لوں. تو یہ بات ہے. بالکل. تھینک آپ یو. پھر آپ سے اجازت بھی چاہوں گا ڈیفینیٹلی. جی جی یو آر ایفیلیٹڈ ود انٹرنیشنل ایسوسیشن, تو آپ کے وہاں پر لنکیجز ہیں, آپ کی ایکسیس وہاں پر ہے, تو ان کے اندر دے ہیو ویری ویل آرگنائزڈ سسٹم فار ڈونیشن. تو آپ یقیناً آپ ان سے بات کریں, ضرور ان سے بات کریں. میرے پاس اس کے لیے پروپوزلز بھی ہیں, میں نے کئی مرتبہ میں نے لکھا ہے, لیکن پاکستان میں ابھی تک اس کے اوپر کوئی پراپر عمل درآمد نہیں ہوئی. تو آپ ان سے بھی بات کریں کہ ہاؤ دے کین بی ایبل ٹو سپورٹ اس. تو یہ چیز آپ شیئر کریں. انشاءاللہ. تھینک یو جی, تھینک یو تھینک یو سو سو مچ. مچ تھینک ونس اگین. تھینک یو جی. تو یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اور ایک جو لائف کی اسٹرگل ہے وہ آپ نے دیکھی, ایک اسٹیمرر کی, کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا اور ایک اچھے انداز میں نہ صرف جی رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے اور بہت ساروں کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہم آج آپ سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے, اور آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں ان کو لائک کریں, فالو کریں, سبسکرائب کریں, اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ.